अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ाहिद इरफ़ान। मैं आपसे मुखातब हूँ शुगर की बीमारी के हवाले से। मैं ख़ुद भी शुगर का पेशेंट था और एक क्रिटिकल स्टेज से निकला हूँ, और मैं आज चाहता हूँ कि मैं आपको अपनी कहानी भी बताऊँ और आपको बताऊँ कि कैसे आप दवाइयों के बगैर इस बीमारी से कोप कर सकते हैं, इस बीमारी से निकल सकते हैं। क्योंकि यहाँ सूरत हाल ये है कि इस बीमारी को लाइलाज बीमारी समझा जाता है, और जैसे जैसे आप दवाई खाते जाते हैं वैसे वैसे वक्त के साथ साथ ये बीमारी भी बढ़ती चली जाती है। इसलिए इस बीमारी को क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिजीज़ कहते हैं तिब्बी इस्तिलाह में। यानी एक ऐसी बीमारी है जो वक्त के साथ साथ बिगड़ती चली जाती है। यानी उर्दू ज़ुबान का एक मुहावरा आपको याद आएगा कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की। ये बिल्कुल शुगर की बीमारी पे सादक आता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको अपनी कहानी बताता हूँ। ये 2016 की बात है, जब मेरी ऑफ़िस में काम के दौरान तबीयत ख़राब हुई, तो ज़्यादा तबीयत बिगड़ी तो मेरे साथी मुझे हॉस्पिटल ले गया। तो हॉस्पिटल में जब डॉक्टर ने मेरी हिस्ट्री ली तो उसमें मैंने उन्हें ये भी बताया कि आजकल मुझे रात को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और मुझे बार बार पेशाब के लिए उठना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब मुझे पूछने लगे कि कहीं आपको शुगर तो नहीं है। तो मैंने उन्हें कहा नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो बिल्कुल शुगर का कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं बिल्कुल फ़िट हूँ। तो उन्होंने शुगर के लिए ग्लूकोमीटर लिया और उन्होंने मेरी शुगर चेक की। तो जैसे उन्होंने शुगर चेक की तो उस वक्त वो कोई 450 के करीब आई। अब आप इसका अंदाज़ा यूँ कर लें कि नॉर्मल बंदे की शुगर 90 या 85-90 के करीब होती है, ज़्यादा हो तो 100 के करीब होती है। तो 450 शुगर लेवल। मैंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और अब तकरीबन दोपहर के 2 बजने वाले थे, तो ये बहुत ज़्यादा शुगर थी। तो जब डॉक्टर साहब ने मुझे ये बताया तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बल्कि आप कहें कि मेरे खौफ की एक लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। तो मैंने फ़ौरी जो मेरा रद्द अमल था, मैंने कहा डॉक्टर साहब आपका ग्लूकोमीटर ठीक नहीं है, तो आप मेहरबानी करके मेरा ब्लड सैंपल लें और फिर आप शुगर चेक करें मेरी। उन्होंने कहा ठीक है, वैसे तो मेरे ख़्याल में आपको शुगर हो चुकी है, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए हम आपका ब्लड सैंपल ले लेते हैं। तो जब मेरा ब्लड सैंपल लिया गया, थोड़ी देर बाद रिपोर्ट आई तो वो उससे भी ज़्यादा थी। वो तकरीबन 525 मिलीग्राम पर डेसीलीटर निकली। अब ये सूरत हाल देख कर तो इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो मैंने फिर डॉक्टर साहब ने मज़ीद तसल्ली के लिए एक टेस्ट होता है जिसे HbA1c कहते हैं, ये 3 माह का एवरेज शुगर लेवल बताता है। तो उन्होंने मेरा ब्लड सैंपल लैब में भेजा। तो जब बाद में उसकी अगले दिन रिपोर्ट आई तो पता चला कि वो भी 10.25% थी, जो कि आपको मैं बताऊं कि वो 6 से कम होनी चाहिए अगर आप डायबिटिक नहीं है। 7 तक कंट्रोल में या 7.5 हो तो समझी जाती है कि दवाई से आपने बेहतर कंट्रोल किया हुआ है। 8 से ऊपर है तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल है, और 10 तो बहुत क्रिटिकल समझी जाती है। तो ये थी वो सारी सूरत हाल जिससे मैं गुज़रा। मुझे फौरी तौर पे फिर हाई डोजेज़ मेडिसिन शुरू करा दी गई। कुछ अरसे बाद मुझे इंसुलिन पे भी आना पड़ा, क्योंकि मेरी ऑरल मेडिकेशन से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो ये इस तरह की सूरत हाल में मैंने तकरीबन 3-4 साल गुजारे। अच्छा, जब मेरा इलाज शुरू हुआ तो डॉक्टर साहब ने मुझे एक बात शुरू में समझा दी कि उन्होंने कहा भैया अब आपके पास कोई गुंजाइश नहीं कि आप मेडिसिन नहीं छोड़ेंगे। आप खाना छोड़ सकते हैं, लेकिन आपने दवाई जो है वो बाकायदगी के साथ खानी है। तो मेरा उनसे ये सवाल होता था कि डॉक्टर साहब ये क्या मैं इससे निकल आऊँगा? तो उन्होंने कहा ये आपको चिपक गई है, ये आपकी कब्र तक साथ जाएगी, लेकिन आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर दवाई खाते रहें। अब मैं दवाई खा रहा था। कुछ अर्से के बाद ये हुआ कि वो जितनी डॉक्टर साहब ने दवा तजवीज़ की थी गोलियों की मिक़दार, उससे मर्ज़ जो था वो सुबह फास्टिंग की शुगर ज़्यादा आनी शुरू हो गई। तो उनके पास गया तो उन्होंने कहा थोड़ी सी इंसुलिन और बढ़ा दें, 2 यूनिट करके। इसी तरह से एक आध गोली इस्तेमाल करने के लिए बढ़ा दी। तो मैं खा रहा था, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये हुआ कि कुछ और अमराज जो थे वो भी आने शुरू हो गया। मसलन मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया। तो डॉक्टर साहब से बात की तो उन्होंने कहा हाँ ये शुगर की वजह से आपको इन्फ्लेमेशन हो गई है, आर्थराइटिस हो गया है, तो आप इसके लिए ना पेन किलर खा लिया करें। फिर उन्होंने लिपिड प्रोफाइल कराया। तो लिपिड प्रोफाइल में पता चला कि कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बहुत बढ़ गया। तो अब कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई जो थी वो उसमें डाल दी गई।
اور شوگر کی بیماری میں جو ایک کامن میڈیسن یوز کرائی جاتی ہے جو تقریباً پوری دنیا میں ہر شوگر کا مریض کھا رہا ہوتا ہے وہ میٹ فارمن ہے. پاکستان میں گلوکوفیج کے نام سے وہ ٹیبلٹس آ رہی ہیں, کچھ اور بھی برانڈ نیم ہیں. تو اس گولی کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کا پیٹ بہت خراب کرتی ہے, ڈائریا ہو جاتا ہے, پیچھے سے آ رہے ہوتے ہیں مریض کو, پیٹ اس کا مسلسل ڈسٹرب رہتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر مجھے ایسیڈیٹی ہونی شروع ہوگی. ایسیڈیٹی ہوئی تو اس میں یہ معاملہ ہوا کہ اس کی ایک تذابیت کی گولی انہوں نے مجھے شروع کرا دی. فردر اس کی شوگر کا بڑھنے کی وجہ سے میری آئی سائٹ جو تھی وہ ویک ہونا شروع ہو گئی, سر میں درد, نیوروپیتھی کے مسائل شروع ہو گئے. اور ہر ایک مرض کا جب میں 2-3 ماہ کے بعد ڈاکٹر صاحب کے پاس فالو اپ وزٹ کے لیے جاتا تھا تو کوئی ایک گولی, کوئی ایک نئی چیز وہ میرے نسخے میں شامل کر دیتے تھے. تو اب ایک بات میں سمجھ گیا کہ یہ جو روایتی طریقہ علاج ہے, جو ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے, اس میں تو شوگر کا کوئی علاج نہیں. تو میرے ذہن میں یہ تلاش رہتی تھی مجھے کہ شاید کہیں کسی اور طریقہ علاج میں, جیسے ہومیوپیتھی ہے, طب یونانی ہے, یا کسی بھی یوگا ہے, اس طرح سے کسی چیز میں ہم بچ سکتے ہوں اس سے. تو انہی دنوں میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے, ہومیوپیتھی ڈاکٹر صاحب تھے لاہور میں, تو انہوں کا بڑا چرچا تھا. وہ ٹی وی پر بھی 1-2 گھنٹے کے ایئر ٹائم لے کے تو اپنی مشہوری کر رہے تھے. تو میں بھی ان کے پاس حاضر ہو گیا. میں نے ڈاکٹر صاحب سے اپنا بتایا تو انہوں نے کہا جی آپ, یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ہم نے تو بڑے بڑے مریض ٹھیک کر دیے ہیں, تو آپ جناب یہ دوائی کھانی شروع کر دیں. تو میں نے خیر خاصے پیسے انہوں نے مجھے لیے اور مہنگی دوائی دی. تو میں نے 15-20 دن دوائی کھائی لیکن مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑا. تو اگلے وزٹ پہ گیا تو میں نے انہیں بتایا کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا. تو کہتے ہیں آپ انسولین لگا رہے ہیں یا چھوڑ دی؟ میں نے کہا جی میں نے وہ چھوڑ دی تھی آپ کی دوائی کی وجہ سے. اور نہیں بھائی وہ تو آپ نے لگاتے رہنا ہے, یعنی اب آپ نے انسولین بھی لگانی ہے اور آپ نے وہ دوائی بھی کھانی ہے. تو کچھ 4-5 ماہ میں نے کیا تو وہی رزلٹ تھے جو ان کی دوائی کے بغیر آ رہے تھے. تو اسی دوران پھر لاہور میں ہمارا ایک ہومیوپیتھی کالج ہے, پاکستان کا سب سے قدیم ہومیوپیتھی کالج ہے. تو ان کے پرنسپل صاحب تھے, تو کسی دوست نے کی وساطت سے میں ان سے ملا. تو جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے بھی میڈیسن دی. تو جب میں نے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی ہے آپ کے ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں بھی کوئی دوائی ہے جس سے یہ مرض ختم ہو سکتا ہے, تو انہوں نے بڑے صاف لفظوں میں مجھے بتایا کہ بھئی ایسا کوئی آج تک طریقہ علاج ہمارا کیا کسی میں بھی نہیں ہے. تو آپ نے صرف اس شوگر کو مینج کرنا ہے, لیول کو مینج کرنا ہے, چاہے آپ انگریزی دوائی کھائیں, چاہے آپ ہماری دوائی کھائیں ہومیوپیتھی کی, چاہے آپ دیسی دوائی کھائیں, آپ نے اس کو مینج کرنا ہے. اس کو ختم کرنے کی آج تک کوئی دوائی نہیں, اور اگر کبھی بنی تو اس بندے کو نوبل پرائز ملے گا. تو پھر میں نے بتایا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب فلاں ڈاکٹر صاحب تو بڑے دعوے کر رہے ہیں, ٹی وی پر بھی آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں, ان کا میں نہیں کچھ کہہ سکتا اور ان کے پاس کوئی ریکارڈ کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے. اسی طرح سے پھر میں ایک ہمارے بڑے لاہور میں نیک نام حکیم تھے, ان کے پاس گیا. تو ان کی سوشل میڈیا پہ بھی بہت سارے ان کے نسخوں کا چرچا تھا کہ وہ کچھ لوگ تو قسمیں کھا کے کہتے تھے کہ ہم نے ان کی دوائی کھائی اور جناب ہم تو اب ½ کلو برفی بھی کھا لیں تو ہماری شوگر نہیں بڑھتی. تو میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے پہلے تو مجھے دوائی لکھ کے دی. تو میں نے کہا حکیم صاحب مجھے وہی والی دوائی دیں جو نیٹ پہ لوگ بتاتے ہیں. تو وہ ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ وہ دوائی تو باہر مل جاتی ہے ہمارے مطلب پہ فی سبیل اللہ ہم دیتے ہیں, لیکن بھیا اس سے مریض کوئی نہیں بچا, تو آپ لے جائیں. تو میں نے خیر وہ تو پھر نہ لی, لیکن جو انہوں نے مجھے دوائی دی ساتھ انہوں نے مجھے تاکید یہ کی کہ بھئی آپ نے انسولین نہیں چھوڑنی, یعنی انسولین بھی لگانی ہے دوائی بھی کھانی ہے. تو پھر اگر میں نے 2 دوائیاں کھانی تو میں انسولین پہ کیوں نہ رہوں. خیر میں نے دوائی لے لی, کچھ عرصہ کھائی تو مجھے پتہ چلا کہ نتائج کوئی خاص نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر وہ حکیم صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے کسی وجہ سے. تو جب میں بعد میں تعزیت کے لیے وہاں گیا تو مجھے پتہ چلا کہ ان کو بھی شوگر تھی اور وہ باقاعدہ انسولین لگاتے تھے. تو پھر بالکل مایوسی سی ہو گئی کہ نہ تو ہومیوپیتھی میں اس کا کوئی علاج, نہ ایلوپیتھی میں اس کا کوئی علاج, نہ طب یونانی میں. اور ایلوپیتھی کی ایک بات جو اچھی لگی کہ ڈاکٹر آپ کو پہلے دن ہی سمجھا دیتا ہے کہ بھئی اس بیماری میں آپ نے قبر تک آپ نے دوائی کھانی ہے, اس کا کوئی علاج نہیں, بلکہ یہ اور بھی بیماریاں آپ کے جسم میں لے کے آئے گی. اور بیماریاں آ رہی تھیں, جسم میرا ہر وقت تھکا تھکا رہتا تھا, انفیکشن مجھے بڑی جلدی ہو جاتا تھا, امیونٹی جو مدافعتی نظام تھا وہ بڑا ویک ہو گیا تھا,
ہر سال جیسے ہی موسم چینج ہونا تب مجھے انفیکشن ہو جانا، گلا خراب، چھاتی میں انفیکشن ہو گیا، 2 ہیوی اینٹی بائیوٹک کے کورسز کرنے پڑنے، اینٹی بائیوٹک کے اپنے مسائل ہوتے تھے. تو یہ اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا. تو لیکن میرا کھوج تھا، سوچ یہ تھی کہ یار کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اس ہر مرض کی جب دوا پیدا کی ہے تو اس مرض کی بھی تو کوئی بنیاد ہوگی جہاں سے اس کو ہم پکڑ سکتے ہیں، اس کی کوئی جڑ کہیں سے تو ہم ختم کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سے 3 سال 4 سال گزر گیا، انسولین کی مقدار بڑھتی جا رہی تھی. اینڈ پہ جب میں نے انسولین چھوڑی تھی 2020 کے مارچ کے شروع میں، تو اس وقت تقریباً میں 36 یونٹ انسولین لے رہا تھا، 16 یونٹ صبح لے رہا تھا، 20 یونٹ رات کو، اور اس کے ساتھ کچھ 4-5 گولیاں تھیں، کچھ شوگر کی تھیں، کچھ کولیسٹرول کی تھیں، کچھ ایک بلڈ پریشر بھی اب ہو گیا تھا، بلڈ پریشر کی بھی گولی شروع کر دی. تو میری صورتحال کچھ یوں تھی کہ ہر وقت اب ایک تو جو شوگر کا مریض ہے وہ جب عام طور پہ صحت مند ہی نہیں ہوتا، وہ جب آپ صبح شام گولیاں کھائیں گے یا آپ انجیکشن لگا رہے ہیں تو آپ کے آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ آپ بیمار ہیں. تو ایک نفسیاتی اثر جو ہے وہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی جسم سے طاقت آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ بیماری دیمک کی طرح اندر سے آپ کو کھانا شروع کر دیتی ہے. دوائی آپ کھا رہے ہیں لیکن اس دوائی کا آپ کو رزلٹ نہیں ملتا، وقت کے ساتھ ساتھ دوائی بھی بڑھ رہی ہے، بیماری بھی بڑھ رہی ہے. تو ایک بات آپ کو میں بتاؤں جو عام طور پہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی. جب میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میں تو 2 ماہ 3 ماہ پہلے ٹھیک تھا، تو ابھی اتنی شوگر کیسے ہوگی؟ تو ڈاکٹر صاحب ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ بھائی اس کو 10 سال ہو گئے ہیں آپ کے جسم میں اس نے جڑیں بنائی ہوئی ہیں. عام طور پہ شوگر کا مریض جو ہوتا ہے وہ لا علم رہتا ہے اس بات سے کہ اس کے اندر کون سا مسئلہ پنپ رہا ہے. آنے والی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ ان علامات کو دیکھیں کہ آپ کے جسم میں یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے. کیونکہ وہ مجھے نہیں پتا تھا، اس لیے میری بیماری جو تھی بڑی اگلی سٹیج پہ چلی گئی. بہرحال یہاں پہ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈھونڈنے نکلیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ بھی مل جاتے ہیں، خدا بھی انسان کو مل جاتا ہے. تو میری جستجو یہ تھی، اگرچہ میں دوائی باقاعدگی سے ساتھ کھا رہا تھا، میں اس میں بالکل ناغہ نہیں کر رہا تھا، چاہے وہ ایلوپیتھی کی میڈیسن تھی چاہے ہومیوپیتھی کی میڈیسن تھی، لیکن میری تلاش بھی جاری تھی کہ میں اس کے پیچھے چلوں کہ کہیں پہ کس طریقے سے ہم اس سے نجات حاصل کر سکیں. تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک فضل میرے اوپر یہ ہوا کہ لاہور میں مجھے ایک میرے محسن ہیں، میرے ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر خالد جمیل صاحب سے اللہ تعالیٰ نے میرا رابطہ کروایا. تو ڈاکٹر خالد جمیل صاحب شیخ زاید ہاسپٹل میں بطور امراض گردہ کام کر رہے تھے، سرجن ہیں، گردوں کے امراض کے سرجن ہیں. تو وہ بھی پہلے ڈائبٹیز تھے، اس کے بعد وہ دوائیاں کھاتے رہے، روایتی طریقہ علاج سے اپنا علاج کرواتے رہے، لیکن ان کی بیماری وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی گئی. تو وہ چونکہ خود ڈاکٹر تھے، انہوں نے پھر اس مرض کے اوپر تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا آؤٹ آف باکس دیکھنے کے لیے دیکھنا، اس کا حل دیکھنا شروع کیا. تو ڈاکٹر صاحب نے اس پہ ریسرچ شروع کی اور پھر انہوں نے اس مرض کے اوپر بغیر دوائیوں کے قابو پایا. پھر انہوں نے اس پہ ان کا آج کل اپنا ڈاکٹر خالد جمیل صاحب کا اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے جس پہ وہ اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں. میں نے پھر ان سے رابطہ ہوا، انہوں نے بڑی شفقت کی. انہوں نے مجھے جو سب سے اہم بات سمجھائی وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا بھیا آپ پڑھے لکھے آدمی ہو تو آپ اس بیماری کو خود پڑھیں، یہ بیماری ہے کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں. اور یہ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اب یہ جو انٹرنیٹ کا دور آ گیا ہے، یہ ہر چیز آپ کے سامنے ہے. اب میڈیکل کے علم کے اوپر ڈاکٹروں کی کوئی اجارہ داری نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس ہی جائیں گے، وہ بھی انہی ریسرچ کو، انہی چیزوں کو آپ تک پہنچا رہے ہوتے ہیں جو انٹرنیشنلی ہو رہی ہیں. بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ اب وہ جو سورسز ہیں انٹرنیٹ نے آپ تک پہنچا دی ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہیں. تو آپ اگر اس بیماری سے نکلنا چاہتے ہیں تو ہمت کریں اور خود پڑھیں. تو اس موٹیویشن سے، اس حوصلہ افزائی سے میں نے خود پڑھنا شروع کیا. جو انٹرنیشنل ٹرائلز آ رہے تھے میں اس تک پہنچا. میں نے دیکھا ہندوستان میں اس بیماری پہ بہت زیادہ کام ہوا، وہاں سے فائدہ اٹھایا، UK، امریکہ اور جہاں جہاں سے چیزیں ملیں اس کے اوپر سے کام کرتے ہوئے. تو الحمدللہ 1 مارچ 2020 آج سے تقریباً
1.5-2 سال پہلے میں نے آخری دفعہ انسولین کا انجیکشن لگایا تھا اور آخری دفعہ یہ دوائی کھائی تھی شوگر کی۔ اس کے بعد آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو اس وقت مجھے تقریباً 1.5-2 سال گزر چکے ہیں۔ میں نے نہ صرف انسولین میری چھوٹ گئی، اس کی گولیاں چھوٹ گئیں، کولیسٹرول کی دوائی میں نے چھوڑ دی، میری بلڈ پریشر کی دوائی ختم ہو گئی، اور باقی جو پین کلرز میں کھا رہا تھا، اور میں پچھلے 1.5-2 سال سے میرے گھر میں کوئی ایک ٹیبلٹ نہیں پڑی ہوئی جو میں نے کھانی ہے۔ میں نے سارا کچھ پچھلے دنوں دیکھا، اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ الحمدللہ مجھے جو سال میں 2 دفعہ 3 دفعہ انفیکشن ہوتا تھا، اس کے لیے مجھے اینٹی بائیوٹک کے کورسز کرنے پڑتے تھے، مجھے سب چیزوں سے نجات مل گئی۔ اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ بالکل ایک عام یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو شوگر کی بیماری ہے، بنیادی طور پہ تو یہ بیماری ہے ہی نہیں، یہ کسی اور بیماری کی علامت ہے۔ یہ جیسے جسم میں آپ کا شوگر کا لیول بڑھنا ہے، یہ خود کچھ بیماری نہیں ہے۔ یہ آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کو بخار کے ساتھ سمجھیں کہ جیسے بخار بنیادی طور پہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ اب جب بخار کے لیے آپ کو پیناڈول کی گولی آپ کھاتے ہیں، تو جب پیناڈول کی گولی کا اثر ختم ہوتا ہے، بخار پھر اوپر آ جاتا ہے، ٹمپریچر پھر بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ڈاکٹر آپ کا بخار ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ پیناڈول تو صرف وقتی طور پہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے کہ آپ کا بخار نیچے رہے۔ بنیادی بات جو ہو رہی ہوتی ہے علاج کی، وہ ہوتا ہے انفیکشن کا علاج، کہ جب ہمارے جسم میں انفیکشن ہوتا ہے تو انفیکشن کی وجہ سے بخار ہوتا ہے، تو ڈاکٹر پھر انفیکشن کو ٹریٹ کرتا ہے۔ تو جب انفیکشن جسم سے ختم ہو جاتا ہے، بخار آپ کا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو شوگر کی بیماری ہے، یہ خود بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ علامت ہے ایک اور بیماری کی، جس کا نام انسولین ریزسٹنس ہے۔ آنے والی ویڈیو میں میں آپ کو پھر بتاؤں گا کہ کس طرح سے ہم انسولین ریزسٹنس کو ریورس کر کے اس بیماری سے بھی، اور ساتھ اس کے جو 10-15 اور بیماریاں شوگر کے مریض کو لگ جاتی ہیں، اس سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہم نے چینل اسی لیے شروع کیا کہ پاکستان میں اس وقت جو ہر سال 14 نومبر کو عالمی دن منایا جاتا ہے شوگر کا، تو اس سال جو اعداد و شمار آئے ہیں اس کے مطابق ہماری جو بالغ آبادی ہے اس کا تقریباً پچھلے سال 2019 میں 17.5% تھے، اب 20% لوگ ہو گئے ہیں۔ تو یہ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ہیں جن میں شوگر کی بیماری آ چکی ہے، اور اس سے تقریباً ڈبل لوگ ایسے ہیں جو میری طرح سے شروع میں ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ شوگر کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ تو ہر گھر میں شوگر کا مریض ہے، اور تقریباً اس وقت کراچی یونیورسٹی میں ایک جو سروے ہوا اس سے پتہ چلا کہ پاکستان میں ایک شوگر کے مریض کے اوپر اوسطاً 5,500 روپے ماہانہ دوائیوں کی مد میں خرچ ہو رہے ہیں، لیکن مریض ٹھیک نہیں ہو رہا۔ تو یہ لائف سٹائل کی ڈیزیز ہے۔ اپنی طرز زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی، مثبت تبدیلی، کچھ غذاؤں کو ہم نے بند کرنا ہے، کچھ کو شروع کرنا ہے، اور کچھ ہم ایکسرسائزز کریں گے، تو آپ میری طرح سے نہ صرف اس بیماری سے باہر آ جائیں گے بلکہ آپ اپنے آپ کو ینگ محسوس کریں گے۔ آپ کم از کم 10 سال جوان ہو جائیں گے، آپ کے جسم میں بھرپور توانائی ہوگی، طاقت ہوگی، جس سے آپ بہت سارے معاملات میں جو آپ پیچھے ہٹ چکے تھے، اپنا جسم کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے جو آپ کے معاشی معاملات ڈسٹرب ہو چکے تھے، جو آپ کے گھریلو معاملات ڈسٹرب ہو چکے تھے، وہ واپس ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے یہی مقصد تھا میرے ذہن میں کہ اس جو یہ وبائی شکل اختیار کر گئی، یہ پوری دنیا میں وبائی شکل اختیار کر رہی ہے، اور اس میں جو 3rd ورلڈ کے ممالک ہیں وہ بھی اسی طرح متاثر ہو رہے ہیں جیسے USA وغیرہ میں ہو رہا ہے معاملہ۔ تو ہم نے یہ چینل اسی لیے بنایا تاکہ یہ جو معلومات ہے یہ آپ لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی مریض ہے آپ اس کو سنائیں۔ یہ میں کوشش کروں گا کہ بالکل سادہ اور آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں کہ تاکہ ان چیزوں کو آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ اس پہ کوئی مشکل نہیں ہوگی آپ کو سمجھنے میں۔ آپ یہ پوری ویڈیو جو بھی ویڈیو ہے اسے پورا دیکھیں، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اور جو آپ دیکھیں، میں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا ہے کہ میں نے اپنے وطن کو، پاکستان کو شوگر فری ملک دیکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ
آپ کی خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ٹوٹل جو اس وقت شوگر کی بیماری ہے اس میں 2 طرح کی ہے، ایک ٹائپ 1 ہوتی ہے، ایک ٹائپ 2 ہوتی ہے۔ ٹائپ 1 کا کوئی ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا، لیکن 90% جو مریض ہیں وہ ٹائپ 2 کے ہیں، اور ٹائپ 2 کے مریض 100% بغیر کسی دوائی کے ٹھیک ہو سکتے ہیں، ان کی شوگر میری طرح سے ریورس ہو سکتی ہے۔ اگر ان کی شوگر بالکل ختم نہ ہو تو ان کی دوائیاں بہت حد تک تھوڑی سی رہ جاتی ہیں، اور ان کا جسم ان بیماری کے اثرات سے بہت حد تک آزاد ہو جاتا ہے۔ تو میرا مشن ہے پاکستان کو ایک شوگر فری ملک بنانا، تو آئیے مل کر اس مشن میں آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، تاکہ ہمارے وطن عزیز سے شوگر کی بیماری کا خاتمہ کیا جا سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔